आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। दिल्ली की फ़तेहपुरी मस्जिद में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रमज़ान की आमद है और नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं, दोनों मज़ाहिब के त्यौहार एक साथ आ रहे हैं। सबसे पहले तो क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे मुफ्ती साहब? मैं तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ और जो हमारे हिंदू भाई हैं जिनके ये त्यौहार चल रहे हैं उनको भी मैं अपनी तरफ से विश करना चाहता हूँ। ये बहुत मुबारक दिन है, दुआ के दिन हैं। नवरात्रे चल रहे हैं, वो भी इबादत के दिन है और मुसलमानों के तो खैर बहुत ज़्यादा पाक और मुक़द्दस दिन शुरू हो रहे हैं। तो दिन में रोज़े रखे जाते हैं रमज़ान शरीफ में अल्लाह की इबादत की नीयत से। सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक अपने खाने पीने से और ख्वाहिशात नफसानिया से रुकने का नाम है। इबादत की नीयत से अल्लाह को राज़ी करने के लिए अगर कोई रोज़े रखता है तो उसका बेहद सवाब है। और रमज़ानुल मुबारक में रात में जो 20 रकात तरावी पढ़ी जाती है वो सुन्नत मुअक्कदा है। तो ये रमज़ान शरीफ की दिन की इबादत और रात की इबादत ये नसीबे वालों को मिलती है। ये मुबारक दिन है। आप देखिए रमज़ान शरीफ में हर हमारे अमल का सवाब ज़्यादा हो जाता है। हुज़ूर ने फरमाया कि अगर कोई रमज़ान में एक फ़र्ज़ नमाज पढ़ता है तो 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलता है। अगर कोई एक नफिल नमाज पढ़ता है उसको फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलता है। अगर कोई किसी का रोज़ा खुलवाता है, चाहे एक घूंट पानी हो, चाहे एक घूंट दूध हो, चाहे एक खजूर हो, अगर कोई किसी का रोज़ा खुलवाता है उसको भी इतना ही सवाब मिलता है जितना रोज़ेदार को मिलता है। और ये बहुत मुबारक दिन शुरू हो रहे हैं। गरीबों के साथ मोहब्बत, हमदर्दी, सदका खैरात, अपने दस्तरख़ान को अगर वसी करते हैं हम अपने दस्तरख़ान पे अपने घर में अगर हम इफ्तारी बना रहे हैं, सहरी बना रहे हैं, सहरी का खाना बना रहे हैं, अगर हम खाना ज़्यादा पका रहे हैं तो वो भी सदका खैरात करने का सवाब मिलता है। तो ये बहुत मुबारक दिन है। रोज़ा रखना ये हर एक के लिए फ़र्ज़ है। जो बीमार ना हो, औरतों की शरई मजबूरी ना हो, महीने की जो उनके दिन होते हैं वो ना हो, या बच्चे की डिलीवरी के बाद के जो दिन होते हैं अगर वो ना हो तो औरतों पर भी फ़र्ज़ है, मर्दों पर भी फ़र्ज़ है, जवान लड़के लड़कियों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ है। ये मनमानी नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ये फ़र्ज़ है। इस पर अमल करना ज़रूरी है। हम अपने 10 काम छोड़ दें लेकिन रोज़ा ज़रूर रखें। रोज़ा छोड़ने का बहुत बड़ा गुनाह है। जब रमज़ान शुरू होते हैं तो एक चीज़ और शुरू होती है साथ में, तरावी की। जो कुछ लोग जो है वो 5 दिन की तरावी सुनते हैं, कोई 10 दिन की, कोई 3 दिन की। इसको लेकर के कई जगह जो है इख्तलाफ भी होता है, कई तरीके की बातें भी सामने आती हैं कि ये गलत है। इस पे किस तरीके से लोग इस तरावी का एहतमाम करें या कलाम पाक सुनें, इसको तरावी के मसले पर किस तरीके से रोशनी डालेंगे आप? तरावी जो है ना ये एक इबादत है। जैसे ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, वितर की नमाज, तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। इसमें जमात जो है वो किफ़ाया है, सुन्नत किफ़ाया है, वो वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तरावी पढ़नी ज़रूरी है। कुरान शरीफ सुनना वाजिब नहीं है। कुरान शरीफ सुनना, कुरान ख़त्म करना, किसी के पीछे जाके कुरान शरीफ पढ़ना ये सवाब का काम है, लेकिन शरीयत में वाजिब या फ़र्ज़ नहीं है। तो हमें तरावी पढ़नी है। चाहे आप किसी के पीछे नमाज़ पढ़ें, चाहे वो सूरत तरावी पढ़ाएं, चाहे वो छोटी तरावी पढ़ाएं, तरावी पढ़नी ज़रूरी है। और अगर जमात से नहीं पढ़ सकते तो आप अपने घर में भी पढ़ सकते हैं। तो लेकिन लोगों के अंदर मालूमात कम है, लोगों को ज़्यादा मज़हब की मालूमात नहीं है। वो ये समझते हैं कि रमज़ान शरीफ में तरावी में एक कुरान सुनना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है। हालांकि कुरान सुनना अफजल है। इसका तरीक़ा यह है कि हम ऐसी जगह कुरान शरीफ सुने जहाँ पर 26वें रोज़े को या 28वें रोज़े को ख़त्म होता हो, ताकि ख़त्म कुरान शरीफ का सवाब भी मिले और रोज़ हम तरावी भी पढ़ लें। अब देखिए जो 5 दिन का तरावी पढ़ते हैं, जो 7 दिन की पढ़ते हैं, मुक्तदियों पर भी बोझ बनता है, पढ़ने वाले पर भी बोझ बनता है। और जितनी तरतील के साथ, खुश इल्हानी के साथ जितनी तिलावत होनी चाहिए वो नहीं होती।
بلکہ روا روی میں بہت تیز تلاوت کی وجہ سے، تاکہ ہم سپارے جلدی جلدی ختم کر لیں، جو تلاوت کے آداب ہیں وہ بھی ادا نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک طرح سے کہا جائے یہ بدعت ہے۔ جس طرح سے لوگ دوڑتے ہیں، بھئی جہاں 5 رکعت 5 دن کی تراویح ہو رہی ہے، 5 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے، وہاں زیادہ لوگ جا رہے ہیں، جہاں 10 دن کا ہو رہا ہے وہاں زیادہ لوگ جا رہے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ تراویح تو آپ کو پڑھنی ہے، تراویح تو روز پڑھی جائے گی۔ اگر آپ کو جماعت سے ملے پڑھیے، ورنہ تو گھر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور تراویح کا وقت تو عشاء کی نماز کے بعد سے اور صبح تک رہتا ہے۔ جو تہجد کا وقت ہے اس وقت تک تراویح کا وقت رہتا ہے۔ آپ اپنے کاروبار میں، روزگار میں اگر بزی ہیں، اگر جماعت سے کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، گھر میں اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن شریف سنیں گے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، قرآن شریف سنا پھر تراویح چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ جیسے روزے ہر دن کے ضروری ہیں، ایسے تراویح بھی ہر دن کی ضروری ہے، پڑھنی ہمیں۔ لہذا قرآن شریف وہاں سننا چاہیے جہاں اچھا پڑھا جائے، جہاں اطمینان سے پڑھا جائے، جہاں سننے میں سمجھ میں آئے۔ اور تراویح تو ہمیں روز ہی پڑھنی ہے۔ اگر رمضان المبارک میں ہم روزہ چھوڑ دیں گے یا تراویح چھوڑ دیں گے تو رمضان شریف کا پورا اجر ہمیں نہیں ملے گا، پورا ثواب نہیں ملے گا۔ تو قرآن شریف آپ سنیں، ضرور سنیں، لیکن ایسی جگہ سنیں جہاں پر لمبی تراویح پڑھی جاتی ہو، 26 رمضان میں ختم ہو، 29 رمضان میں، 28 رمضان میں ختم ہو، 29ویں شب میں، تاکہ ہماری تلاوت بھی اچھی ہو جائے اور ہم نماز بھی اطمینان سے پڑھ سکیں۔ یعنی جو کلام ہے اس کو اطمینان اور تسلی کے اور پرسکون کے ساتھ اپنی عبادت جو ہے وہ پوری کریں۔ ابھی پیچھے ایک لمبا وقت ایسا گزرا ہے، جیسے اگر پچھلے 2 سالوں کی بات کریں، کورونا وائرس جیسی یہ بیماری رہی، اس میں جو آپ نے کیا وہ کیا تجربہ کیا؟ اور آپ اب یہ ماحول اب اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، اب اس میں لوگ کس طریقے سے دوسروں کا، غریب مسکین کا، مستحق کا خیال رکھیں جیسے اس وقت میں رکھا تھا، اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وہ تو بہت ہی برے دن تھے، کووڈ-19 کے جو دن تھے بہت برے دن تھے۔ وہ جو 90 ڈیز کا جو لاک ڈاؤن لگا تھا بہت ہی خطرناک تھا۔ شب معراج بھی اسی میں گزری، شب برات بھی اسی میں گزری، سارا رمضان شریف اسی میں گزرا، عید کی نماز بھی اسی میں گزری۔ بہت ہی ویرانہ برس رہا تھا، مسلمان بہت رو رہے تھے، بہت پریشان تھے۔ اور اللہ نے اپنے کرم فرمایا، حالانکہ ابھی بھی کورونا بیماری ہے، آپ یہ نہ سمجھیں بیماری نہیں ہے۔ آج کے بھی اخبار میں لکھا ہوا تھا کورونا بیماری بھی ہے، اور ایک انفلوئنزا چل رہا ہے H3N2۔ یہ انفلوئنزا بہت ہے، خطرناک بیماری ہے۔ تو بخار اگر کسی کو ہے، اگر کسی کو کھانسی ہے، نزلہ ہے، وہ احتیاط کرے، پابندی کرے، اپنے آپ کا چیک اپ کرائے۔ لیکن ہم یہ ہے کہ آج اللہ کا شکر ہے، مسجدوں میں رونق ہے، مسجدوں میں تراویح ہے، نماز ہے، جمعے کی نماز ہے، ساری نمازیں ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور صدقہ خیرات جتنا بھی ہو کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ جو ہے نا وہ مستحق لوگوں کو دی جائے۔ ایسا نہیں ہے کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی آ کے لے جائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے شاید نیوز MX پہ میں نے دیکھا تھا ایک ویڈیو، کہ ایک آدمی تھا جو ٹوپی اوڑھا ہوا تھا، اس کی داڑھی بھی تھی، رومال بھی ڈالا ہوا تھا، کرتا پاجامہ بھی پہنے ہوئے تھا، دیکھنے میں بالکل مسلمان لگ رہا تھا۔ وہ مسجد کے لیے بھی چندہ کرتا تھا، وہ رمضان شریف کا بھی چندہ کرتا تھا، زکوٰۃ بھی جمع کرتا تھا۔ پتہ یہ لگا وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو ایسے بہروپیے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں زکوٰۃ اپنے پڑوس میں یا اپنے رشتہ داروں میں یا غریبوں میں یا مستحق لوگوں میں، چاہے مدرسے میں، چاہے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو دیں، چاہے آپ کسی کو بھی دیں، 100% اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو دیں۔ چاہے جو آ گیا آپ نے دے دی، چاہے جو آ گیا، یہ طریقہ نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو مستحق لوگوں کو دیں۔ خاص طور سے آج کل آپ دیکھیں نا، بیمار بہت ہیں، آج کل بیوہ عورتیں بہت ہیں، یتیم بچے بہت ہیں، اور بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ تو ہمیں صدقہ خیرات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخاوت فرماتے تھے، بہت غریبوں کا خیال فرماتے تھے، اور رمضان المبارک میں سب سے زیادہ خیال فرماتے تھے، بہت زیادہ دیا کرتے تھے۔
تو ہمیں صرف زکوٰۃ پہ نہیں رہنا، صرف فطرے پہ نہیں رہنا، ہمیں اپنی طرف سے اپنے کمائی میں سے، گاڑی کمائی سے ہمیں دینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور ہمیں ان کی دعائیں ملیں، برکتیں ملیں۔ تو اس میں دھیان رکھنا چاہیے۔ آپ زکوٰۃ اگر دیتے ہیں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے جو مستحق ہے، پڑوس میں دیکھیے، اپنے تعلق والوں میں دیکھیے، دوستوں میں۔ آپ کے یہاں اگر کوئی کام والا ہے، کوئی نوکر ہے، کاریگر ہے، کوئی ملازم ہے، اگر وہ مستحق ہے تو پھر آپ اس کو دیں تنخواہ سے الگ، جو آپ پر آپ کے سامنے روز ہے نا اس کو دیں۔ اور صدقہ خیرات ویسے بھی کرتے رہیں، کوئی بات نہیں، لیکن میں زکوٰۃ اور فطرے کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ تو ہمیں دھیان رکھنا ہے، کووڈ بیماری یا کوئی سی بھی بیماری، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا غضب، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، بہت ثواب ہے۔ تو رمضان المبارک میں غریبوں کا خیال رکھنا اور عبادت کرنا، اور رمضان میں روزے اور تراویح کے علاوہ آخر عشرے میں جو اعتکاف ہوتا ہے، جو سنت موقدہ اعتکاف ہے، 20ویں روزے سے شروع ہوتا ہے اور عید کے چاند پر ختم ہوتا ہے، تو اعتکاف کرنا اور ہر شب قدر میں شب بیداری کرنا، عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ انسان کے ہزاروں لاکھوں گناہ ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں لگتے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگے، جب ہم دعا کریں گے پریشانیاں دور ہوں گی۔ آج کل آپ دیکھیے مہنگائی کتنی ہے، بے روزگاری ہے، لوگوں کے کام نہیں چل رہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور پتہ نہیں کتنی طرح کی پریشانیاں ہیں۔ تو رمضان المبارک میں روزے رکھنا فرض ہیں، ایک روزہ بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ تراویح روز پڑھنی ہے، ایک دن کی تراویح چھوڑنی بھی جائز نہیں ہے۔ اور افطار کے وقت، سحری کے وقت، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ آج بھی بیماریاں پھیلنے کا ڈر ہے، اخبارات میں برابر آ رہا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ پہلے بھی اسی نے بیماری ختم کی۔ میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، کووڈ-19 بیماری ساری دنیا میں آئی، شاید ریکارڈ میں ایسی بیماری کبھی نہیں آئی ہوگی۔ امریکہ جو بہت بڑی طاقت ہے، سب سے زیادہ وہ پریشان تھا۔ بڑے بڑے ملک ہیں جنہوں نے ایٹم بم بنا رکھے ہیں، وہ کووڈ کا کچھ نہیں کر پائے۔ ہم نے ایسے اتنے لوگ مرے کہ جنگلوں میں لوگوں نے بڑے بڑے گڑھے کھود کے ساری لاشیں اس میں دفن کر دیں۔ بہت برا حال تھا۔ اللہ کرے پھر وہ دن نہ آئے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ اور دیکھیے اب کل آپ نے دیکھا کہ زلزلہ آیا رات میں، بڑا خطرناک زلزلہ آیا۔ تو ہر وقت اللہ سے ڈرنا، صدقہ خیرات کرنا، فالتو خرچ کرنا، بیکار خرچ کرنا گناہ ہے۔ اگر آپ پارٹیاں کرنے لگیں، گفٹ دینے لگیں اور طرح طرح کی فضول خرچی کرنے لگیں، اس میں مواخذہ ہے، اللہ کے ہاں پکڑ ہے۔ اور صدقہ خیرات اگر دیں گے، مال میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، بیماریاں ٹل جائیں گی، اللہ راضی ہوگا، اور رمضان المبارک میں صدقے کا ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں تلاش کر کے غریبوں کی مدد کرنی ہے، غریبوں کی دعائیں لینی ہیں۔ اگر ہم کسی کی مدد کریں گے، اگر وہ ہمیں دعا دے گا، تو آپ سمجھیے کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا سن لے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب بات کرنے کے لیے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جن پر اس پورے مہینے نہیں بلکہ پوری زندگی تک غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رمضان جو ہے مبارک اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ سبھی عبادتوں کا جو ثواب ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن اس میں جو تمام باتیں مفتی مکرم صاحب نے بتائی ہیں وہ یقیناً غور و فکر کرنے والی بھی ہیں۔ کس طریقے سے ہم اپنے پورے رمضان کے اس مبارک مہینے کو گزاریں، پہلے عشرے میں کیا کریں، دوسرے عشرے میں اور تیسرے عشرے میں۔ ہم لگاتار کوشش کریں گے کہ رمضان کے مہینے میں کئی بار وقت پر آ کر کے آپ کی جو ہے رہنمائی کے لیے بات کرتے رہیں۔ آپ کو ہماری خبریں اور ہماری کوشش کیسی لگ رہی ہے، آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ دلی سے ایک شام ٹی وی کے لیے میں عبدالواجد چشتی نظامی۔